बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज्जज नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे सामीन, आज हम सुनेंगे याजूज माजूज का दिलचस्प, हैरत अंगेज, हौलनाक, दिल को दहला देने वाला बयान मुफ्ती सलमान अजहरी से। तो आइए सुनते हैं। मेरे आका ने फरमाया क़यामत के करीब ये लोगों के कद भी कम होते चले जाएंगे। अब करीब और क़यामत के नाटे लोग ही रहेंगे। हाँ, और याजूज माजूज की जो शक्ल बताई गई वो भी बहुत छोटी छोटी कद के होंगे, जैसे चाइनीस होते हैं। हाँ, उनकी आंखें छोटी छोटी होंगी, जैसी उनकी शक्ल है, लाल रंग के होंगे, यही शक्ल बताई गई है। और पूरी दुनिया घूमेंगे, हर चीज़ खा जाएंगे जैसे चाइनीस खाते हैं। हाँ, ये इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि बाज जो दानिश्वर हैं, एक अमेरिका के बड़े डॉक्टर है, उन्होंने कहा मेरी तहकीक के मुताबिक याजूज माजूज आ गए। आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद ही उनको यहाँ की खेती बाड़ी और काम काज सिखा कर गए थे। जन्नत के 3 दाने ला करके दिए थे, यानी एक गेहूं का दाना और एक कोई दाना, ये 3 दाने वो इतने बड़े बड़े थे, दाने जन्नत से लाए गए थे। और वो बो करके उसकी खेती और उसकी फसल उगाकर खाने पीने के तरीके, सारी चीजें आदम अलैहिस्सलाम को वो दे करके गए थे। और ये रिवायत में मिलता है जन्नत का आया हुआ दाना बहुत बड़ा था, और पहले के दौर में अनाज बड़े होते होते छोटे छोटे, उसमें एवोल्यूशन हुआ है। अब जो गेहूं का दाना वो पकड़ने में भी नहीं मिलता। फरमाया गया कि जैसे जैसे इंसानों के गुनाह बढ़ते हैं अनाज घटता जाता है, यानी इन चीजों की मिकदार में कमी आने लग जाती है। ये आखिरी दौर में गेहूं तो गेहूं, इंसानों के कद भी छोटे हो जाएंगे। पहले लोग 8-8, 10-10 फीट के होते थे, और आदम अलैहिस्सलाम की हाइट तो 60 फीट की थी। 60 फीट इतनी लंबी बताई गई है। तो पहले के दौर के बाद ये जो घटती हुई आई है। लेकिन एक बात फिर मैं बता दूं, कोई कंफ्यूज ना हो, उस थ्योरी पे ना चले जाए कि इंसान अब बदल गया। नहीं, इंसान ही था, इंसान ही है आज भी। पहले ये और बात है कि हाइट बड़ी थी, जिस्म बड़ा था, लेकिन जमाने के मुरूर अय्याम के साथ साथ इंसानों की हाइट कम होती रही। और मेरे आका ने फरमाया क़यामत के करीब ये लोगों के कद भी कम होते चले जाएंगे। अब करीब और क़यामत के नाटे लोग ही रहेंगे। हाँ, और याजूज माजूज की जो शक्ल बताई गई वो भी बहुत छोटी छोटी कद के होंगे, जैसे चाइनीस होते हैं। हाँ, उनकी आंखें छोटी छोटी होंगी, जैसी उनकी शक्ल है, लाल रंग के होंगे, यही शक्ल बताई गई है। और पूरी दुनिया घूमेंगे, हर चीज खा जाएंगे जैसे चाइनीस खाते हैं। हाँ, ये इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि बाज जो दानिश्वर हैं, एक अमेरिका के बड़े डॉक्टर है, उन्होंने कहा मेरी तहकीक के मुताबिक याजूज माजूज आ गए, वो चाइनीस ही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद भी उनकी है, और सबसे ज्यादा दुनिया में फैले भी वही हैं, और हर चीज, हर कीड़ा मकोड़ा सब खाते भी वही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, याजूज माजूज ये कौम है, वो आएगी, लेकिन वो इतने सालों तक चाइना की तरह जीती नहीं रहेगी। हाँ, वो फसाद मचाएंगे, लेकिन चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला उनकी गर्दन में एक कीड़ा पैदा करेगा। कोई वायरस होगा उस जमाने का, कोई कोरोना आएगा, और उससे वो एक साथ पूरे के पूरे हिलाक हो जाएंगे। और जो डॉक्टर साहब अमेरिका के जो मैं कह रहा हूँ, वो बड़े दानिश्वर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनकी थ्योरी के हिसाब से उन्होंने जो कहा याजूज माजूज ये चाइनीस ही हैं, इस एतबार से शायद कोरोना भी चाइना में आया, उनके और यकीन हो गया होगा, उनको और यकीन हो गया होगा कि हदीस में जो कहा गया, अच्छा ये जो वायरस आया ये गर्दन में ही ज्यादा पकड़ता था, उनको और ज्यादा यकीन हो गया होगा। लेकिन यकीन उनको उस वक्त फेल हो जाना चाहिए कि चाइनीज मरे ज्यादा नहीं, लेकिन याजूज माजूज पूरी की पूरी कौम खत्म हो जाए। बहरहाल बात इधर उधर ना जाए, कद जो है कम होता चला जाएगा क़यामत के करीब। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की खिलकत का ये पूरा वाक़या आज सूरतुल आराफ में हमने मुलाहिजा किया है। अल्लाह करीम हम सबको कुरान अजीम की हर आयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हुक्म यह है अल्लाह ताला का
کہ یہ واقعہ بیان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان آج بھی ہے جو دور سے تمہیں دیکھ رہا ہے، کہیں جیسے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو اس نے جنت سے نکالا تھا، ایسی ہی دنیا میں تمہیں اللہ اس کی رسول کی رضا سے باہر نہ کر دے۔ تم ہمیشہ الرٹ رہو، اس کے کسی داؤ کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دینا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہم جنت سے آئے تھے، ہم جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا وہی وطن ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا دنیا سے آیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روحیں جنت میں تھی، اور جب اپنا اصلی گاؤں چھوٹتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے بچہ۔ اور شاعر نے کہا ہے اب ایسی زندگی گزار کہ جانے کے وقت سب رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو۔ کیوں؟ اس خوشی سے تم مسکراتے ہوئے جاؤ کہ اپنے اصلی وطن جا رہا ہوں، اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اور ہمارے باپ کے گھر جا رہا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی قسمت میں جنت عطا فرمائے۔ الحمدللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ تھے۔ توجہ، جواب دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حالات پر چھوڑ دے، حالات جواب دیں گے۔ تم کائے کے لیے ہو یہاں پہ؟ کیا بات، تم کس لیے ہو؟ بالکل صحیح بات۔ اسلام کے نام پر روٹیاں کھانا ہے، حلوہ پراٹھے کھانے ہیں، اور مصیبتیں آئیں تو گھر میں بیٹھے رہو گے، اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں کریں گے یا بد دعائیں کریں گے؟ ارے یہ تو عورتوں کے لیے کہا گیا ہے۔ صحیح صحیح وہ صحیح زنانہ دعائیں ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے تو تم جواب دو گے، اسلام کا دفاع کرو گے۔ بے شک۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا، عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر ان کے ٹکڑے پہن لیے۔ اتنی سخت حالت کے بعد جب صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ کافروں کا اس وقت غلغلہ تھا، جیسے آج ناچتے ہیں نا، تھوڑا سا کچھ مل جائے ناچنے لگ جائیں، اب ہمارا ہی ہے ہمارا ہی ہے۔ جب دیکھا 70 صحابہ شہید ہو گئے، جھنڈے اٹھائے اور ناچ کود شروع، اچھل کود کرتے ہوئے پکارنے لگ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان نے کہا کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ الحمدللہ، جب سناٹا تھا پوری جنگ کے میدان، صحابہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں جواب نہیں دینا چاہیے؟ 70 صحابہ کی لاشیں ہیں وہاں پر میدان میں، پکارنے لگ گیا ادھر سے، اور پھر اعلان نعرہ کیا لگ رہا تھا، سنو، اولو حبل، اولو حبل۔ حبل ان کے خدا کا نام ہے، ان کے دیوتا کا نام ہے، اور نعرہ لگا رہا تھا ہمارا دیوتا بلند ہو، ہمارا دیوتا بلند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ آواز آئی، اور جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضور پاک کے 2 دانت مبارک زخمی تھے، شہید ہو چکے، چہرہ خون آلود، چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر جواب دو اس کا۔ کیا بات، واہ واہ۔ جنگ کا میدان ہے، عمر جواب دو اس کا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو سفیان پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ یہ ہے محمد، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے عمر، ہم زندہ ہیں اور تیری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے۔ کیا بات، واہ 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 واہ۔ جب اولو حبل اولو حبل کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اجل، اللہ اجل، کیا بات، کیا بات، اللہ بلند ہے، اللہ بلند ہے۔ ادھر سے پھر نعرہ لگ رہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، عزا بھی ان کے خدا کا نام ہے۔ ہاں، عزت والے کو کہتے تھے، ہمارے پاس عزت والا خدا ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ پھر ادھر سے اعلان ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا ہے، یہ چھیڑ خانی جب ہوگی تو ہم جواب دیتے رہیں گے۔ یاد رکھو
جب جب پکارا جائے گا اسلام کے نام پر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک اے انشاءاللہ بچوں تم بھی جواب دیتے رہو۔ انشاءاللہ۔ ہاں پھر ادھر سے ہوا ارے عمر کب تک بولتے رہو گے؟ دیکھو ہم بدر کا بدلہ لے لیے، بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، کہا بدر کا بدلہ لے لیے، ہمارے 70 تم نے مارے تھے، اب 70 تمہارے مر گئے، برابر برابر ہو گیا۔ بے شک حضرت عمر نے کہا، حضور نے کہا عمر جواب دو اس کا، کیا بات، جواب دو۔ کیا حضرت عمر کی ذہانت تھی، کہا ابو سفیان کہاں کی برابری، کوئی برابری نہیں، تمہارے جو مرے دوزخ میں گئے، ہمارے جو مرے جنت میں گئے، واہ 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 سبحان اللہ، تمہارے جو مرے ہیں بدر میں دوزخ میں ہے، ہمارے جو مرے ہیں شہید ہیں اور جنت میں ہیں، کیا بات، واہ واہ کوئی برابری نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ ہے جواب احد کے میدان سے دیا گیا تھا۔ آج لوگوں میں ایک ایسی سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، کچھ نہ بولو کچھ نہ بولو۔ میرے عزیزو تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ نکھرا ہوا دین جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس پر جب کوئی کتا بھوکے گا تو ہم اس کو جواب نہ دیں، ہم اس کے متعلق نہ کہیں۔ میرے عزیزو اگر یہ کہنا آزادی کے خلاف ہے، یہ جرم ہے، تو یہ جرم ہم بار بار کریں۔ کیا بات، واہ واہ۔ عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھے۔ ہو مگر یہ ہاں مگر یہ کہ در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا اجتماع ہوا، 50,000 کے قریب یہودی جمع ہو گئے تھے، الحمدللہ، اور ان کا مجمع ہے، بے شک، ان کا مولوی ہے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کر رہا ہے مولوی کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مذاق اڑا رہا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ لیکن اس کا مذاق اڑا کر یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے، وہ غریب ہے اور یہ امیر ہے۔ صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا یہ آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، مجمع میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، سیدھے اسٹیج پر چڑھ گئے اور جا کر کے اس یہودی کا جبہ پکڑا اور 2 تماچے زناٹے دار مارے۔ مجمع ان کا ہے، بولنے والا ان کا ہے، اور جب حضرت ابو بکر نے 2 تماچے رسید کیے تو ظاہر سی بات سب پکڑو دھکڑو، سب گھیر لیے صدیق اکبر کو، ہر طرف سے گھیر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ ان کے مولوی نے کہا اس کو مارو مت، ان کو ان کے رسول کے پاس لے کے چلتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اب سنو میرے عزیز، ہوتا کیا ہے جب ایسے مظلوم کو پکڑ کر کے عدالت میں لاتے ہیں تو کورٹ میں بھی سب معاملہ بدل جاتا ہے۔ حضور پاک کے پاس لائے اور ان کا مولوی کہنے لگا کیسا ہے آپ کا یہ صحابی، کیسا ہے آپ کا ساتھی؟ میں تو آپ کے اسلام کی اچھائیاں بتا رہا تھا کہ خدا بہت غنی ہے، مسلمان فقیر ہے، اتنی بات پر تو ابو بکر نے مجھے مار دیا، پورا جملہ ہی بدل دیا، اس نے جملہ بدل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں اسٹیج پر کہہ رہا تھا اللہ غریب ہے مسلمان امیر ہے، اللہ غریب ان مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ اس یہودی نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، اور گواہ کے لیے 10 نہیں 50 یہودیوں کو کھڑا کر دیا، جھوٹے سارے کے سارے جھوٹے، سبوں نے کہا نہیں ہمارا مولوی سچا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ حالات یہاں پہ بھی آتے ہیں، ہاں سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ایسا گڑا جاتا ہے، ایسا پروسا جاتا ہے، سچا آدمی اجنبی بن جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں کس بات کو کہنے لگ گیا۔
آج یہ حالات پیدا کیے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بے شک حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا، اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، وہاں کوئی تھا نہیں، میں اکیلا ہوں۔ جانتے ہو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا میں اکیلا ہوں، اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر اترا ہے، کیا بات، واہ واہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب اللہ نے سن لیا، یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بات کی تائید دنیا کے کسی گواہ نے نہیں، خلاق کے کائنات نے فرمایا۔ کیا بات، واہ 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 واہ، سچ پر قائم رہو گے، اللہ کی تائید آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لیے اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے۔ تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے، ہواؤں کا دین تو نہیں ہے یہ۔ میرے عزیزو، آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آ جائیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو۔ اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے دشت شک، تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بے شک آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بے شک، یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ کو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ دیکھ کر کے جس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، تم بھی کہیں بہک نہ جانا، بہ مت جانا۔ یاد رکھو ابھی کیا چل رہا ہے، رات اندھیرا ہے نا، لیکن سارے ہر ایک بیٹھے ہوئے کو یقین ہے کہ صبح کا اجالا آنے والا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک، اجالا آئے گا، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر بدلیاں چھائی ہیں آج امت پر، انتظار کرو رب تعالیٰ اجالے ضرور لائے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ جو آس پاس بھٹکے ہوئے ہیں آوارہ کتے، ان کو تو حال یہ ہے، فلسطین کے حالات کو دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بھی ویسی ہو گئے۔ فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو مارتے ہوئے اسرائیل کو دیکھا تو اس کی بدائی دینے لگ گئے، اور ان کو لگا کہ اب جگہ جگہ مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا، کاٹا جائے گا۔ یہ پوری دنیا میں واتاورن، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، اس طرح کے حالات بغداد میں بھی آئے تھے، طرابلس میں بھی آئے تھے، مراکش میں بھی آئے تھے، مصر میں بھی آئے تھے، تونس میں بھی آئے، شام اور یمن میں بھی آئے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ایک وقت ایسا آیا بغداد میں، تتاریوں نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے۔ دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا۔ اس وقت بازار میں گھومتے ہوئے تتاری بادشاہ کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہی ہے، بالکل صحیح بازار میں جا رہی ہے۔ سنو، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ جب وہ سناٹا تھا، لاشیں بکھری ہوئی، خون پڑا ہوا ہے بغداد میں، مسلمان باقی نہیں تھے، لیکن چلتے چلتے اس کے کانوں میں اچانک اذان کی آواز آئی۔ مسجدیں بند ہیں، ویران ہیں، لیکن کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ رک گئی، کہا کہ اذان کی آواز کہاں سے معلوم کرو، ہم تو اتنا قتل عام کر چکے، ایسے حالات میں اذان دینے والا کون ہے؟ بات ہے۔ جانتے ہو سپاہی دوڑ پڑے، جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے کھڑے ہو کر اذان دے رہا۔ کیا واہ واہ، نہ جماعت ہے نہ صفے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ پکڑ کر کے لائے، بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا اذان دے رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے لیے۔ واہ واہ، کہا سب تو مسلمان مر گئے، کس کو بلا رہے ہو؟
کہا تمہیں پتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا تبھی میرے کان میں اذان کی آواز آئی تھی، اس وقت سے یہ آواز گونج رہی ہے اور جب تک زندہ رہوں گا یہ آواز پکارتا رہوں گا۔ اب سنو، وہ حیرت میں رہ گئی۔ توجہ، بوڑھے بابا نے بہت اچھا جواب دیا۔ ایک بوڑھے بابا کا بھی میں یہاں پر بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا، بڑا وائرل چل رہا تھا۔ کبھی کبھار جوانوں سے زیادہ 80 سال کے بوڑھوں میں جوش ہوتا ہے۔ بالکل نارمل انداز میں بیچارے نے جواب دیا۔ ایک رپورٹر آیا اور کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہو، دیکھو اتنا بڑا وہ سب بن گیا، کیا کر رہے ہو؟ کہا کوئی بات نہیں، آج بنا لیے، کل کوئی اور آئے گا پھر کوئی اور بنا دے گا۔ واہ 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 واہ، اتنی آسانی سے بول کے ختم ہو گئے۔ حکومتیں تو آتی رہتی جاتی رہتی، بدلتے رہتا ہے، پھر کوئی آئے گا اذان دے دے گا۔ بغداد کے اس بوڑھے کی بات میں کر رہا ہوں جو دکان پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا ان حالات میں۔ اس تتاری بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا جب تمہیں اذان پر اتنا یقین ہے، تمہارے دین پر اتنا یقین ہے، تو بتاؤ تمہارے لوگوں کو چن چن کر کے ہم نے مارا، تمہارا خدا کہاں ہے؟ تمہارا اللہ کہاں ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ بچاتا کیوں نہیں؟ سنو، ایسے حالات میں ابھی تم کو بھی یہی تانا دیا جائے گا۔ جب تم دین حق پر ہو تو تمہارے لیے مدد کیوں نہیں آتی؟ ساری طاقت، قوت، تخت سب ان کے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اس بابا جی نے کیا کہا؟ کہا بیگم بات ایسی ہے نا کہ تم نے بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا ہوگا۔ چرواہا جب چراتا ہے اسے بکریاں لے کر کے تو ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے۔ بکریاں چلتی رہتی ہیں اور اگر ایک بھی بکری ادھر ادھر جاتی ہے تو کتا بھونک بھونک کر کے جماعت میں لے آتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، کتا کس لیے پالتا ہے بکریوں والا؟ صرف اس لیے کہ ریوڑ سے بکری ہٹ نہ جائے۔ جب کبھی کوئی بکری ہٹتی ہے کتا بھونک کر کے جماعت میں اس کو داخل کر دیتا ہے۔ کہا بات یہی ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ جب کبھی یہ مصطفیٰ کریم کے راستے سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں مولا تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، تم بھونکتے ہو اور پھر ہم شریعت مصطفیٰ پر آ جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزوں، بات یہی ہے اور میں نے دیکھا ہے آج بحمدی تعالیٰ ان بگڑتے ہوئے حالات میں بھی کثرت سے آج ہندوستان میں جو نعرہ لگ رہا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے والے ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے؟ اگر ٹھنڈے نہیں ہیں تو لبیک پکار کر کے دکھائے اپنے نبی پاک کو، لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ مہدی ٹولہ گرم ہے۔ توجہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو آج جو بیداری ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی ان کی وجہ سے۔ تم جتنا اچھل کود کرو گے اتنا ہم میں دین بڑھتا جائے گا بے شک بے شک انشاءاللہ۔ دیکھا آپ نے یہ ساری چیزیں، بعض لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ حالات ابھی کیسے ہوں گے، کیسے، یہ تو اللہ ہی جانے۔ میں تو کہتا ہوں اور زیادہ سخت ہوں گے ہم، اپنے دین پر اور زیادہ سخت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو بلاتے رہتے بیٹا آ جا گھر میں، بارش آ جا آ جا، بچہ ماں باپ کی سنتا نہیں، آتا نہیں، کھیلتا رہتا ہے، اچانک بارش ہو جائے بھاگ کر کے گھر میں ہی آتا ہے۔ کیا بات، کہاں جائے گا؟ ماں بلا رہی تھی نہیں آیا، باپ بلا رہا تھا نہیں آیا، جب بارش ہونے لگی بھاگ کر آ گیا۔ علماء تو کئی سالوں سے تمہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، نہیں آئے، اور جب ادھر ادھر سے بارشیں ہونے لگی، موب لنچنگ ہونے لگی، تب پھر نوجوانوں نے طے کر لیا اب جینا ہی ہے یا مرنا ہی ہے، تو یہ کیوں نہ عہد کر کے مرے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حالات کے اعتبار سے میں ایک اور بات کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ممبئی میں ایک فرمایا آٹو ڈرائیور ہے، بیچارے آ کر ہم سے کہنے لگے کہ حضرت حالات بہت سنگین ہو گئے، اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت تو ہونی چاہیے ان حالات میں۔ تو میں کہا ہاں اچانک، کہا مصلحت کے طور پر
میں نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو، تمہارے منڈانے کے بعد تم 100 سال جی سکتے ہو تو خوشی سے گارنٹی دے دو، صاف کر لینا، اس کے بعد 100 سال جی سکتا ہے، گارنٹی ہے؟ کہا حضرت ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں، 100 سال کی کیا ہے؟ میں نے کہا جب تمہیں مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے؟ کیا بات، حضور کی سنتیں لے کر کیوں نہیں مرتے؟ جب دنیا سے جانا ہی ہے تو حضور پاک کے نام کو بلند کر کے کیوں نہیں جاتے؟ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، آج تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک امتحان اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع۔ بے شک دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں آج، دونوں چیزیں ہیں، امتحان بھی دو اور حضور سے قریب بھی ہو جاؤ۔ یہ اتنا بہترین موقع ہے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ بے شک بے شک بے شک۔ جو عزتیں ملتی ہے نا وہ حضور کی بات کرنے سے ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سے ملتی ہے، اور ان حالات میں بات کرنا یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے، یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے۔ جہاں جہاں پر روک لگے گی، اگر دین اسلام کی بات آئے، ابھی اسد اقبال صاحب جو پڑھ رہے تھے، ان کی جب بات آ جائے تو پھر ہستی کیا چیز ہے، بے شک بے شک۔ زندگی کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آ گئی تھی، جنگ میں جانے کے وقت، جہاد میں جا رہے صحابہ، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، کہا آقا اس کو قبول کر لیں۔ کہا اس کو کیا کریں؟ کہا میرے شوہر بھی نہیں، میرا اور کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے دودھ پیتا ہے۔ کہا کیوں لے آئی؟ کہا آقا ساری عورتیں اپنے جوان بیٹے مدینے میں آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آپ کے نام پر لٹا سکوں، یہ بچہ لے آئی، مجھے پتا ہے یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا، آقا آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دے، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ نثار ہونے کا جذبہ کہیں دیکھا ہے؟ نثار ہونے کا جذبہ ہے۔ آج لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے، ڈرے سہمے ہوئے، ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈر کے میسج دیتا رہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اور آپ کو تھکاؤں گا بھی، جو مجھے میسج دینا تھا وہ میں دے دیا۔ دو چیزیں یاد رکھیں، ہر وقت حق بات اور دفاع اسلام میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے، تیار رہنا ہے۔ جب تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے کی بات آئے اور کہیں باندھ کر کے مارنے کی بات آئے تو میرے عزیزوں کیا کہو گے؟ زبان پر کسی اور کا نام نہیں، اللہ اکبر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عقیدہ ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں بھی سب سے پہلے آواز یہی آئی، اور جب مریں گے ہمارے جنازے پر امام بھی یہی کہہ کر رکعت باندھے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان کی زندگی پوری پیدائش سے لے کر موت تک اس بات میں ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو بڑا نہیں مانتے، یہ جھکتے ہیں صرف اس کے نام پر۔ جاؤ مسجدوں میں امام کو کوئی اور نام لے کر جھکا کر دکھائے اس قوم کو، کبھی نہیں جھکے گی۔ اور امام چاہے کسان کا بیٹا بھی ہو، اللہ کا نام لے ہو تو بادشاہ بھی جھک جائے، بے شک بے شک بے شک۔ اللہ کا نام لے، اللہ اکبر کہے، وہ کسان کا بیٹا امام ہو اور پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہو، وہ جھک جائے بے شک۔ لیکن اگر بادشاہ بھی اپنے نام سے جھکانا چاہے، مجدد الفسانی کو دیکھو سر اٹھا کر اپنے نام سے کوئی جھکانا چاہے، قوم کبھی نہیں جھک سکتی۔ ہاں، اللہ کے نام پر غریب بچہ بھی بڑے بڑے کو جھکا سکتا اللہ کے نام پر۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ پیشانی ہمیشہ کہاں جھکی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی میسیجز آنے لگ گئے ہیں، ہماری جماعت کے اندر موجود ان غداروں کے لیے میں میسج دیتا ہوں جو منافقین ہیں،
اور کچھ تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں، صرف جبہ ٹوپی ہے، ہاں چلے والے اور دیگر والے لوگ، ان کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں۔ حالات میں بہتے ہوئے کہنے لگے آ جاؤ ہم بھی چلتے مندر کے ادگھاٹن، چلتے بھائی چارگی قائم رہے گی۔ ارے بھائی چارگی یہ تو تم اپنا دین کھل کر کے آج بیان کر رہے ہو، پہلے سے دین تمہارا یہی تھا۔ بالکل صحیح کبھی فرمایا آپ نے۔ رام نبی، کبھی کرشن نبی، کبھی پتہ نہیں کون کون نبی، یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں لوگوں کی چاپلوسی کے لیے، وقت کے حکومت پر بیٹھے ہوئے چاپلوسی کے لیے، ان کا فضلہ کھانے کے لیے دین تک بدل گئے۔ مگر میرے عزیزو نوجوانوں، اتنی بات یاد رکھو، تمہارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ 5 سال کی نشیڑی حکومت کے ہاتھوں بیچ دو۔ ہمارے بزرگوں کا ایمان یہ تھا، مراد آباد کے کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریز جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، چمڑی جل گئی تھی، اور جب رات ہوتی تھی جلی ہوئی چمڑی پر نمک چھڑکتے تھے، پوچھتے تھے کفایت علی کافی آجا ہماری حکومت میں منصب دے دیا جائے گا، عہدہ دے دیا جائے گا۔ اس وقت کفایت علی کافی کہتے تھے میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ چمڑی کے جل جانے پر میں اپنا دین کا سودا کر لوں۔ انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ سولی پر چڑھنے کے لیے، خوشی خوشی قبول کر لیا، سولی پر چڑھایا گیا ہے پھانسی کے پھندے پر۔ جانتے ہو کفایت علی کافی، علامہ کفایت علی کافی کو جب پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا، انگریزوں نے پوچھا تمہاری زندگی ختم ہو گئی، اب بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ، نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ۔ پڑھا بھی تو کیا خوب پڑھا، یوں کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگوں کا دین ہے، جو چمڑی چھل جانے پر بھی میرے عزیزو دین کا سودا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ تو 5 سال 10 سال کی بات ہے نا، اکبر بادشاہ کی حکومت پتہ ہے آپ کو 40 سال سے زیادہ چلی۔ ہاں مغل بادشاہ جو پورا دین بیزار گھر میں مندر بنا چکا تھا، اور اس نے نیا دین قائم کر دیا، دین الہی، اور اس کے خلاف جو کھڑا ہوتا اس کو مار دیا جاتا۔ لیکن حالات کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے اوروں نے خاموشی اختیار کی ہوگی، وقت کا مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی کھڑے ہو گئے جوانی میں، کہا دین اس سرزمین پر اسلام کے نام سے کوئی ہوگا تو صرف آمینہ کے لال کا ہوگا، کیا بات، بے شک کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں آپ کو 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رکھا گیا۔ کیا ہوا؟ ہمت ہار گئے جیل میں جانے کی ڈر سے؟ نہیں میرے عزیزو، 8 سال کے بعد تو بادشاہ بھی مر گیا، اکبر بھی ختم ہو گیا، اس کا دین بھی ختم ہو گیا۔ اس کا بیٹا جہانگیر آیا تھا، جب پوچھا گیا کہ یہ جیل کے حالات کیا ہیں گوالیار کے، سنو عجیب بات ہے، ایک قاصد آ کر کے کہتا ہے ایک مولوی کو آپ کے بابا نے، آپ کے باپ نے 8 سال پہلے قید کیا تھا، اب حالات ایسے ہیں 700 قیدیوں کو تو اس نے جیل میں عالم بنا دیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دین اسلام کے شہدائی ہیں، وہ سپاہی ہیں، وہ جہاں رہیں گے میرے مصطفیٰ کے نظام کی بات کریں، کیا بات، جہاں ہوں گے حق کا اعلان کرتے رہیں گے۔ آج تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل دار پر چڑھیں گے تب بھی یہی کلمہ کہیں گے انشاءاللہ، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں، ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے تو اس بات کی کہ شعائر اسلام کو کھل کر کے عمل کرو، ٹوپیاں چھپا کر کے، داڑیاں چھلا کر کے نہیں۔ آج کے دور میں ٹوپی رکھ کر کے جیو، داڑھی رکھ کر کے جیو، اگر کوئی چڑھتا ہے تو چھڑے، کوئی جلتا ہے تو چل کر مرے۔ تم ننگے رہنے پر فخر کرتے ہو، میں آمینہ کے لال کے اخلاق پر فخر کروں گا۔
کیا بات، یہ واہ واہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہ ہمارا مزاج ہو۔ لوگ فیشنیبل بن کر کے آدھی چڈیاں پہن کر باہر نکلتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ چوٹیاں رکھ رہے ہیں، بالیاں پہن رہے ہیں، چوڑیاں پہن رہے ہیں، مرد ہو کر پتہ نہیں بیچ کی مخلوق بن رہے ہیں، اور تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے پر کیا شرم ہے؟ کس بات کی شرم ہے؟ حیا کس بات کی؟ بس بات اتنی ہے میرے عزیزوں، تم جب حضور کو چھوڑ کر دور جاؤ گے تو پھر پستی آئے گی، پھر ذلت آئے گی، پھر تم مدد کا انتظار نہ کرو، کسی اور غیبی مدد کا انتظار نہ کرو۔ مدد کہاں سے آئے گی؟ جب تم حضور پاک کے ان قدموں کے پیچھے چلو جہاں صحابہ چل کر گئے تھے، بے شک مدد آئے گی انشاءاللہ۔ آج بس بات میری اتنی ہے، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اتنی بات کہتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دعوت اب چلے گئے، گوشت آ گیا وڈا، مریداں کیا حضور وڈا گوشت تانوں من ہے؟ فرمایا نہیں، میزباناں دی محبت دے نال آ گیا، اسی یہی کھاواں گے۔ آپ نے کھا لیا، آپ دی طبیعت علیل ہو گئی، کناں نوں تکلیف وغیرہ سوزش ہو گئی، طبیب کو گئے، حضور آپ نے دسیا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جناب آپ کو وہی بیماری لگ گئی۔ فرمایا کون سی؟ وہی، بار بار تکرار۔ انہوں نے کہا حضور طاعون دی بیماری لگ گئی۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت چ میری جان ہے، مینوں بیماری طاعون دی لگی بھی نہیں تے لگنی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور ایڈا دعویٰ کر دیتا جے؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ دا فرمان پڑھیا وے، جڑا کسے بیمار نو ویکھ کے دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سبحان اللہ۔ بیمار نو ویکھ کے بندہ دعا پڑھ لوے، رب کائنات اس بندے نو کدی بیمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں کئی ہزار بیماراں نو ویکھ کے دعا پڑھ چکیا وا، اور ڈاکٹر تیری تحقیق جھوٹی ہے، میرے نبی دا فرمان سچا وے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وے سچ فرمایا وے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نال اس قدر محبت کرنے والا حضرت سیدنا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہوائی بحری جہاز دے ذریعے حج واسطے جا رہے نے، راستے دے اندر طوفان آ گیا، طغیانی آ گئی، بارش اتنی کہ بحری جہاز دے ڈوب جان دا خطرہ وے، لوگ گھبرا رہے نے، پر آپ گنبد خضرا دا تصور لے کے امام الانبیاء دی ذات درود و سلام بھیج رہے نے۔ لوکاں کیا مولوی اساں ڈب دے پے آ پریشان آ، تو بڑے اطمینان نال کھلوتا ہے۔ فرمایا کیوں نہ کھلواں؟ میرے آقا فرمایا ہے سواری تے بہن والا جدوے پڑے گا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، انہوں سواری تے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، سواری دا حادثہ نہیں ہوئے گا، میں تے جہاز تے بیٹھن لگیا ہے دعا پڑھ کے بیٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، اے دعا قرآن پاک دے وچ سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام نے پڑھی سی، بے شک تو آقا علیہ السلام دے غلام احمد رضا دا اس قدر عقیدہ وے، پیارے آقا علیہ السلام دے روزہ مقدس تے حاضری ہوئی، دیدار مصطفیٰ دا اشتیاق پیدا ہویا، دیدار نہیں ہویا، چلے گئے، واپس جدو پلٹے تے آپ نے اتھے جناب کھڑے کھڑے ایک قصیدہ لکھتا ہے، میں نے ذرا ترنم نہیں لانی آندی، میرا گلا واقعی بڑا ڈسٹرب ہے، طبیعت علیل ہے، ایماندار دی گل ہے، لیکن اللہ دی توفیق نال میں بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے لکھیا اپنے انداز سے، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں،
سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ کھڑے ہو کے بے مایاگی دے اندر آج ان کی ساری نال آپ نے پڑھیا شعر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں بس کہن دی دیر ہے تے گنبد خضرا دے والی نے سارے حجاب اٹھا دیتے تے اپنے دیدار دے نال شرف مشرف فرماتا پھر اس لیے اعلیٰ حضرت نے گویا اکثر آپ دے شعر چ مخاطب دے سیگے ہون گے صبح و طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ اس طرح دے اشعار گویا آپ ویکھ کے کہہ رہے ہیں کتے کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے ایک واقعہ آپ دا اور سنانا کیونکہ میں نے اشارہ محسوس ہویا حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایک مرید نام امجد علی خان قادری رحمہ اللہ شکار کر دے سن شکار کرنے واسطے آپ نے جدو نشانہ بنیا نشانہ خطا ہو گیا وہ پاجی شکار نو تے نہ لگا پرندے وغیرہ نو نہیں لگا کسی غیر بندے نو آنن فن لگ گیا آپ تے مقدمہ دائر ہو گیا کی ہو گیا بولو یار مختصر باتیں وے الحاصل آپ تے مقدمہ دائر ہو گیا پھانسی دا آرڈر ہو گیا فلانے دن پھانسی لوگ آ رہے نے دیدار کرن ملاقات کرن ماں بھی آئیے رو رہی ہے پھر ماما ہی ہوندیاں نے حضرت امجد علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں اماں جی پریشان نہ ہوو میں کل تواڈے نال بیٹھ کے اینے وجے ناشتہ کراں گا حتیٰ کہ جس دن پھانسی لگنی سی پھانسی جس دن اہل خانہ نے جناب والا تیاری کر لیے لاش آن دا سارا بندوبست ستھر ستھر جو ہوندا ہے تیار لوگ آ گئے آپ دے گل چ پھندا پان لگے جلاد نے کہا کوئی خواہش ہے تاڑی تمنا فرمایا قادی تمنا اساں کوئی مرن لگے ہیں اس آکھیا لگتا ہے کہ حضرت نا موت سن کے پھانسی دا حکم سن کے مخبوط الحواس ہو گئے نے ہوش ٹکانے نہیں رہی آپ نے فرمایا میرا ہوش ٹکانے ہے تو اپنا خیال کر میں اعلیٰ حضرت بریلی دا کتا ماں ہاں جی اعلیٰ حضرت سرکار دا مرید کہہ رہا وے کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا چلو پھر ہو جو تیار پھانسی پا دیتی ادھروں بندہ دوڑدا آ گیا آگے کہنے لگا جلاد اس بندے نو پھانسی نہ دینا اینو بھی چھوڑ دے سارے قیدی چھڑ دے ملکہ وکٹوریا دی چادر پوشی ہو دا ڈرے جتنے قیدی نے اجنا تے پھانسی دا ڈر رہا کر دیتا جاوے پھانسی دا پھندا گلے جو کڈیا آپ دوڑ دے کارے آئے لوگ رو رہے نے ماں رو رہی ہے عرض کرتے نے اماں کھانا لے کے آ انہاں کہے کی گل کیتی جے حضرت امجد علی سرکار فرماندے نے مینوں اعلیٰ حضرت مل پے سن کون ملے سن یہ اعلیٰ حضرت ظاہری وصال تو بعد دا واقعہ ہے اچھا ضمناً میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نو نا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دا دیدار نصیب ہویا حالت خواب نیند انہاں پوچھیا حضور تواڈا اس وقت نائب کون ہے میاں شیر ربانی غوث پاک نو پوچھتے نے تواڈا نائب کون ہے غوث پاک نے فرمایا اس وقت میرا نائب مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سبحان اللہ سبحان اللہ اور تانوں مزے دی گل دساں نائب غوث اعظم تے احمد رضا بریلوی ہوئے نا تے اعلیٰ حضرت نائب پتہ کون نے امیر اہل سنت اللہ بانی دعوت اسلامی حضرت والا شان ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات عالیہ قدسیہ آپ مرید بھی اعلیٰ حضرت خلیفہ اور مرید نے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دی مزار پر انوار جنت البقیع دی اندر ہے اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی مرکت مبارک دے چاند قدم یا چاند مطلب پہلو دور ضیاء الدین مدنی سرکار دی قبر شریف تے اے ضیاء الدین مدنی سرکار دے مرید نے تاجدار کراچی کون سمجھ آ رہی ہے بے شک تاجدار فلاں چل سکتا ہے تے تاجدار کراچی بھی تے چل سکتا ہے نا
تو حضرات شیر ربانی سرکار کہندے میں تو سفر شروع کیتا بریلی پہنچیا دیدار ہویا آئے لوکاں پوچھا حضور زیارت کر رہے ہو امام احمد رضا بریلوی سرکار کیا بالکل کر رہے ہیں پھر کی ویکھیا انہاں کہا مینوں بس ایک کوئی چیز نظر آئی ہے کہ وہ ایسا مرد کلندر ہے لکھدا ہے تے سمجھ نہیں آتی کیویں لگدا بس اینا ہے کہ درمیان چ پردہ حائل ہے مینوں تے انج ہی لگیا جویں رسول اللہ لکھوا رہے نے احمد رضا لکھ رہے نے سبحان اللہ وہ آپ دا علم اور فقاہت اتنی مریدین نو بٹھا دیتا ہے کوئی فتویٰ لکھنا سی یا کوئی کتاب لکھنی آپ نے فرمایا بھائی تو ایتھو شروع کر دے لکھنی تو ایتھو شروع کر دے تو ایتھو کر دے اتنی ترتیب کہ صفحے دی بھی ترتیب الٹ نہیں ہوئی اللہ رب العزت نے اعلی حضرت نے اتنا علم عطا کیتا آپ دے اساتذہ پوچھ دے سن میاں جی میاں احمد سانو پڑھاندیاں دیر لگدی ہے تینوں یاد کردیاں دیر نہیں لگدی تو جن ہے کہ انسان ہے آپ نے فرمایا استاد جی ہے گا تو انسان ہی ہاں پر یہ اللہ دا فضل ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ اللہ دا فضل ہے جنہوں چاہے عطا کرے اللہ بہت بڑے فضل والا ہے این اعلیٰ حضرت آپ حافظ قرآن نہیں سن پہلے آپ نو جنہ بھی خط بھیجنا حافظ صاحب لکھنا کی لکھنا بے شک بے شک حافظ صاحب جواب دینا کہ بھئی میں حافظ قرآن ہے لیکن لوگ باز نہ آئے آپ نے ایک دن رمضان مبارک دی پہلی رات عشاء دی اذان تو بعد صحیح الفاظ ہے ہی نہیں کہ عشاء دی اذان تو بعد پہلا سپارہ شروع کیتا مکمل یاد کیتا تراویاں وچ پہلی رات آپ نے سپارہ پورا سناتا دوسری رات 30 راتاں وچ 30 سپارے اور 30 دن کئیاں کہ ایک مہینہ ٹائم نہیں لگتا 15 منٹ دا دورانیہ میں 15 نو 3 نال ضرب دے دیو تقریباً 150 منٹ بندا ہے تے 150 منٹ دے اندر پورا دن نہیں ہے 24 گھنٹے دا پورا دن ہے نا ایک دن تے رات یعنی اے میرا اپنا ایک اندازہ ہے اتنی دیر دے اندر یعنی ایک دن دا ٹائم بندا ہے تقریباً آپ نے قرآن یاد کر لیا ہے کیوں نہ یاد کر دے کیونکہ آپ قرآن والے دا اور قرآن دا ادب کرنے والے سن ادب انج دا کہ آپ استاذہ اکرام کو سنیا فرماندے نے کہ ایک دفعہ آپ کمرے دے اندر تشریف فرما سن تے قرآن پاک بھی پیا سی آرام کرنا سی آپ اٹھے تے قرآن شریف دوسرے کمرے چ پھر واپس آئے سوچیا وہ احمد رضا اپنے آرام دی خاطر اللہ دا قرآن اپنے تو دور کر چھڑے آپ اٹھے قرآن لے آندا تے ساری رات چ قرآن مکمل پڑھ چھڑے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے قرآن وچ نبی پاک دیاں نعتاں نے ہیں بڑا پیارا جملہ کسی نے لکھیا ہے شدہ مدہ زیرا زبرا شان نبی وچ آیاں آمالوں کا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پایا این اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے دوستو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ شریعت مطہرہ دی پابندی اس قدر کرنے والے بچپن دے اندر بھی آپ نے کدی کسی غیر محرم والے ویکھیا ہی نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن بیان کرتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْهُمْ فُرُوجَهُمْ کہ مومنو اپنی نظراں نیچی رکھو شرمگاواں دی حفاظت کرو میرے دوستو بہت زیادہ گلاں دے وچ گلاں نکلیاں کہ مہمان بڑی دور تو تشریف فرما ناشری پڑھنی ہے تو میں آخری صرف ایک گل کراں گا اس تو اللہ نے چاہیا تے ایک شعر پڑھ کے تقریر بند کراں گا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علم غیب مصطفیٰ لکھیا قرآن و حدیث دی روح نال نورانیت مصطفیٰ ثابت کیتا قرآن بھی لکھیا حدیث بھی لکھی پھر جو لکھیا او دا ترجمہ اپنی زبان چے شعار چے کیتا اپنے انداز سے کتے آپ نے نبی پاک علیہ السلام دا علم غیب بیان کر دیا گئے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں وہ کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیا نہیں جے حضور دا اختیار لکھیا تے آپ نے کیا لوگاں نے کیا نا نبی پاک تے مختار ہی نہیں کسی چیز دے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے کہا بدبختو تو انہوں کی بتاوے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں
انہاں نو منن والے، انہاں دی دیدار کرن والے شیر ربانی، انہاں دا مرید اسماعیل شاہ بخاری کرما والا، انہاں دی گل آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دا دیدار کرن واسطے گئے سن تے دیدار اودا کرن جائیدا جڑا آلہ ہوے، اونچا ہوے، تے آلہ حضرت دا دیدار میاں شیر ربانی کیتا ہے۔ میاں شیر ربانی دے مرید دی علمی گفتگو دیکھو، منطقی اور فلسفی۔ اسماعیل شاہ بخاری دی بارگاہ چ بدبخت استاد جی کوئی حاضر ہویا، انہیں کہا دسو جی شاہ جی، بے شک بڑا قابل غور جملہ ہے، حق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب کلی جان دے نے یا جزوی؟ کلی یعنی تمام، جزوی کچھ حصہ۔ توجہ ہے، شاہ صاحب فرماندے نے آنا لیا تیری کلی نو تے میں نہیں جاندا پر رب دے کلے نو ضرور جاندا۔ اس آگیا اللہ دا کلا کدھروں آیا؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ قرآن سے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں آدم نو تمام چیزاں دے نام سکھائے لے۔ اور داسے مولوی اللہ فرمایا کلہا، اللہ دا کلا وڈا ہے کہ تیری کلی نکی ہے، رب دا کلا وڈا وے، اللہ نے نبی نو کلی لم۔ چلو آخر تک حدیث بھی باب بادہ الخلق بخاری دے اندر حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ دے موجود نبی پاک علیہ السلام سرکار قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبارنا ان بدء الخلق حتی داخل اہل الجنت منازلہم وداخل اہل النار منازلہم، او کما قال رسول۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مخلوق دی ابتدا تو لے کے جنتی دے جنت اندر جان تک، جہنمی دے جہنم اندر جان تک اللہ دے رسول نے ساریاں خبراں عطا فرما دی۔ تو میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام نے عقیدت، محبت، تعظیم ہر لہجے وچ کرنی۔ اے نہیں کہنا اے کتھے لکھیا جی میلاد دا جلوس، جھنڈا کتھے لکھیا؟ جھنڈا بھی حدیث سے لکھیا ہے، جلوس بھی حدیث سے لکھیا ہے، سارا کوئی لکھیا ہے۔ صلاۃ و سلام نے کہا یا رسول اللہ کتھے لکھیا ہے؟ میں کہا یہ قرآن وچ بھی لکھیا ہے، مصطفیٰ دے فرمان ہے۔ اس کیا ثابت کر؟ میں کہا پڑھ قرآن۔ اللہ نے جتھے حکم دیتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، نبی پاک دی ذات درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ ایتھے اللہ نے وقت دسیا، وقت دا معین کیتا ہے کہ ایس وقت جے پڑھنا جے تے ایس ٹائم نہیں پڑھنا۔ البتہ نماز دا وقت مقرر، حج دا وقت مقرر، جناب والا زکات دا سال تو بعد نصاب جدوں ہوئے زکات دا وقت مقرر دے دیتا گیا۔ ایک سال تو بعد اگر پیسے اتنے بچ جان کہ بندہ صاحب نصاب زکات دے گا، ایتھے بھی معین کیتا وقت نو، اور قربانی دا وقت مقرر کیتا، روزے دا وقت مقرر کیتا، نماز دا وقت مقرر کیتا، لیکن رب نے درود و سلام دا وقت مقرر نہیں کیتا۔ سونیا اے تو ٹائم بھی تے دس نا، تو حکم تے دے چھڈیا پڑھو درود نبی اتے۔ اللہ فرمایا میں ایسے لیے تے نہیں وقت دسیا، غلاموں میرے نبی دی امتیو، او میرے بندو اذان تو پہلے بھی پڑھو گے قبول ہے، بعد وچ پڑھو گے پھر بھی قبول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے سلطان باہو سرکار دا ایک شعر پڑھ کے میں اجازت چاہاں گا، میرا دل ویسے بڑا کرتا میں بڑا کچھ سناواں۔ واللہ باللہ تاللہ حضرت صاحب دی عزت و اکرام دی خاطر میں کلوز کرنا میرا دل سی، پہلے نعت پڑھ دے اینڈ تے میں کھل کے، یہ میری تمنا سی۔ بہرحال جو میں بیان کیتا دعا کرو اللہ قبول کر۔ سلطان باہو لکھ دے بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایویں کہنا بارا ہوں حد و بے حد درود نبی تے جس دائن پسارا ہوں نال شفاعت دے سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہوں میں قربان
उना तू मेरा हजरत बाहू जिन्ना मिलिया नबी सहारा दोस्तों अल्लाह ताला जल्ला शानहू दी बारगाह अक़दस से दुआ है कि नबी पाक इस्लाम दे वसीला जलीला नाल इस महफिल नूं कबूल फरमा के साडे उस्ताद मोहतरम हजरत वाला शान उस्ताद उलमा अलामा मुहम्मद जमील मदनी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया आप नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए और इन्हां दा जो मंशूर और आपकी जदोजहद अल्लाह करीम इन्होंने सलामत रखे इस्तकामत अता फरमाए अल्लाह पाक उलमाए ज़िशान दी खैर फरमाए साडे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़मान कादरी साहब तशरीफ फरमाने अल्लाह इन्होंने इस्तकामत हर मुसलमान दी अल्लाह हमा वक्त खैर फरमाए आमीन व आखिर दअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बिला ताखीर आपके सामने खुसूसी हाज़री पेश फरमाने के लिए फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान आपकी जानी पहचानी शख्सियत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अपने वालिदैन के अदब की जो मिसाल मिलती है। हुजूर के वालिदैन तो बहुत जल्दी इंतकाल कर चुके, लेकिन फिर भी हदीस में मिलता है उस वक्त नहीं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था, उस वक्त की बात जब मदीने तैयबा में इस्लामी हुकूमत इस्टेब्लिश हो चुकी है। कैसर और किसरा थर्रा रहे हैं, हुजूर के नाम से कांप रहे हैं। जिस जगह सहाबा चले जाएं फतह हो कामरानी उनके कदम चूम रही हो। उस वक्त जब गलबा था, गलगला था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे, एक बूढ़ी औरत आती है, हुजूर खड़े हो जाते हैं और खड़े हो गए। सहाबा चौंक गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर निकाली और बिछाया उस बूढ़ी खातून को बैठने के लिए। सहाबा ने पूछा, ये वो सरवरे किश्वरे रिसालत है, सैयदुल अंबिया है, जिसके कदमों को माथा लगाकर जिब्राइल बोसा देते हो, वो किसी बूढ़ी के लिए खड़ा हो जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि इस खातून का अदब क्यों? मेरे आका ने फरमाया, ये 2 साल मुझे दूध पिलाने वाली हलीमा सादिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अदब करके दिखाया है जब पावर था, गलबा था, सहाबा की जमात थी और एक बूढ़ी खातून आई, और वो भी जन्म देने वाली औरत नहीं है, दूध पिलाने वाली दाया है। फरमाया आपने। मेरे अजीजों, 1-2 मिसाल नहीं, हर मिसाल मैं आपके सामने रखूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। सहाबा भी थे, किसी गजवे से वापस लौट रहे थे। उस वक्त अचानक एक दुश्मन आ गया, वो घात लगाए बैठा होगा। सहाबा नींद में थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार बाजू रखी हुई थी। अचानक एक शख्स आया और हुजूर की वो तलवार उठा ली। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हुए और देखा तो वो तलवार सोते खड़ा है बिल्कुल हुजूर के सामने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसको देख रहे कि अब ये तलवार चलाने वाला है, और उस शख्स ने तलवार चलाने से पहले हुजूर से पूछा, बता मोहम्मद, तुमको मुझसे कौन बचा सकेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुलंद आवाज से सिर्फ इतना कहा, अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक की जुबान से ये जुमला निकला था कि उसके हाथ से तलवार गिर गई और कपकपी उसको तारी हो गई। जैसी तलवार गिरी हुजूर ने उठा लिया। अब आप देखें, जब काया पलट जाए, पांसा पलट जाए, पावर दूसरे के पास आ जाए, और उस वक्त जो हमको सताया हुआ आदमी हमारे हाथ के नीचे आ जाए, तो फिर इंसान की फितरत क्या होती है? रगड़ दो इसको, मसल दो इसको, पूरा पुराना बदला ले लो। जब इसके पास पावर था तो मुझे परेशान किया इसने, ताकत का इस्तेमाल किया इसने। हुजूर पाक के पास तलवार हाथ में आई, अब वो कांपने लगा। हुजूर ने पूछा, बता अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? वो तो काफिर था, वो काफिर था। हुजूर ने तो फरमाया था अल्लाह। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम करीम इब्ने करीम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम्हें आजाद कर दिया।
تو وہ آزاد ہو کر کے گیا تھوڑی نا، بلکہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنی قوم میں آ کر کے بتایا میں نے ایک ایسے رحم دل انسان کو دیکھا ہے، جب اس کے ہاتھ میں پاور آ گیا تو اس نے تلوار چلانے کی بجائے مجھے مسکرا کر کے آزاد کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ آسان بات نہیں، انسانی فطرت تو ایسی ہے کہ پاور کا استعمال ہر آدمی اکثر غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے قائد کل ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لا کر کے دکھاؤ دنیا بھر کی طاقتیں جن کے پاس پاور آتا ہے اس کے بعد وہ کس طرح کا رولنگ کرتی ہے۔ میں اسلام کو چھوڑ کر کے آپ کے سامنے رکھوں اگر بات، ہاں کبھی کبھار یہ درندے ہمیں ایسے بادشاہوں کی مثال لا کر کے بتاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا، وہ تو عیاش بادشاہ تھے، نام مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان تھوڑی نہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ترکی کے انقلاب کے بعد مصطفیٰ کمال بادشاہ نام سے جو ریولیشن آیا تھا، سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ترکی میں جو بادشاہ بنایا گیا انگریزوں کی طرف سے، اس کا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ۔ اس نے تقریباً 10-11 سال حکومت کیا، پورے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ قرآن پہ پابندی، اذان پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، عربی زبان پہ پابندی۔ 11 سال کی حکومت میں نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال۔ نام ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات یاد رکھے، مثال لاؤ ایسی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی، کہ ان کے دور خلافت میں میں اگر آپ کو ہزاروں مثالیں رکھوں، پاور تھا، غلبہ تھا، طاقت تھی، تب پھر کس طرح کا استعمال کیا ہے۔ آج دنیا کو دیکھو، حق ہے، نہتوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، برابر کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ دو پہلوان میدان میں لڑ رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے معاملات کو پوری دنیا جانتی ہے، ایک طرف کنکر اور پتھر لے کر لڑنے والے بچے، اور ایک طرف پیٹروٹ میزائل پوری دنیا کو سپلائی کرنے والی ہائی ٹیکنالوجی پاور والی طاقت۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور حقیقت میں بتاؤں، حق و باطل کے معاملات جب بھی ٹکرائے نا، برابری کبھی ہوئی نہیں، برابری ہوئی نہیں۔ ایک طرف 82 لوگ ہیں اور ایک طرف 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان۔ 82 کا ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا کر دو، سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ ڈبل تھے، یہ ٹرپل تھے۔ نہیں، ارے کتنے گنا زیادہ۔ 80 لوگوں کے مقابل میں اگر 22,000 آئے تو کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے ان کا؟ لیکن حق و باطل کی لڑائیاں ہمیشہ ایسی رہی۔ اور دوسری ایک مثال آپ کو بتاؤں، صلاح الدین ایوبی کی۔ ایک ایسی جنگ لڑا اس مرد مجاہد نے کہ ساری صلیبی طاقتیں جمع ہو گئی تھی اور 4 لاکھ کی فوج جمع ہو گئی۔ 4 لاکھ کی فوج۔ الحمدللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔